बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाशुबा आखिरी फतह हमेशा हक और सच की हुआ करती है और बिल आखिर हक और सच की फतह की खबरों का मौसम आना शुरू हो गया। इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड है, चीफ जस्टिस आइन पर डट गया। इमरान खान की जानिब से भरपूर सियासी जिद्दोजहद, अवामी मदद, अल्लाह पाक की मदद के बाद पीडीएम, हुकूमत, माफिया और हैंडलर्स बंद गली में पहुंच चुके और इमरान खान से मुज़ाकरात की मिन्नतें। चीफ जस्टिस का छक्के पे छक्का, पहले थंबनेल एंजॉय करें फिर इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। चीफ जस्टिस का छक्के पे छक्का और एक तरह से जीएचक्यू को लाइन हाजिर कर दिया। खान का न्यूट्रल्स को डंडा, पीडीएम की चीखें इस वक्त अरूज पर हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कप्तान तो हमारा भी बाप निकला। बिलाखिर जरदारी ने भी घुटने टेक दिए और मुज़ाकरात की मिन्नतें करना शुरू कर दी। दो अहम तरीन पहलू आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म आज की समात का आ चुका, दोस्त उसकी तफसीलात आप तक पहुंचा चुके। हमारे एंगल्स कुछ डिफरेंट हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे उस दरखास्त की जो वजारत दिफा और इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर की गई थी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतखाबात को आगे ले जाने के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये दोनों दरखास्तें नाकाबिले समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी हैं और यह भी वाज़ेह कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने उनसे दरखास्त की, जिसके बाद उन्हें ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया और ये वाज़ेह हो गया कि जो सरबराहान सिक्योरिटी एजेंसीज के गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर दो सीनियर जजेस से उनके चैम्बर में मिले थे, उनकी दरख्वास्त पर मिले थे और उन्हें भेजा गया था वजारत दिफा से इजाज़त लेकर, हुकूमती इजाज़त, बल्कि हुकूमत ने उन्हें भेजा था कि जाएं हमारी तरफ से कोई मिन्नत तरला करें, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। और वहाँ पर चीफ जस्टिस ने इस मामले से ना सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि आइन और कानून पर कोई समझौता नहीं होगा, उन्होंने वाज़ेह किया। आज का तहरीरी हुक्म इसकी वाज़ेह मिसाल। दो पहलू आपके सामने रखेंगे। एक तो वजारत दिफा की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया अपने तहरीरी हुक्म के अंदर के जनाब, पंजाब के अंदर इंतखाबात का जहां तक मामला है उस हवाले से फैसला करके, उस हवाले से हुक्म देकर ये मामला हम निपटा चुके हैं। और फिर अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए मुज़ाकरात की तरफ अगर बढ़ा जाए तो फिर अदालत कोई गुंजाइश निकाल सकती है ज़रूर, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें आइन और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर में होंगी। और फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात का कहने का कतन ये मतलब नहीं कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के हवाले से होने वाला फैसला हम वापस ले रहे हैं, ऐसी कतन कोई बात नहीं। वो फैसला अपनी जगह पर मौजूद है और एक मरतबा फिर हुकूमत को आखिरी मौका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए 27 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जारी करने का तहरीरी हुक्म एक बार फिर जारी कर दिया है। इसके साथ साथ अहम तरीन समाअत के दौरान सीनियर जज मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से अहम तरीन रिमार्क सामने आए और उन्होंने एक अहम तरीन मामले पर हुकूमत को फंसा लिया और वो मामला है जनाब मनी बिल का, सप्लीमेंट्री ग्रांट का, जो कि हुकूमत जानबूझकर एक ड्रामा कर रही थी। एक मामले को उन्होंने कैबिनेट से पास किया और उसके बाद कैबिनेट से पास करने के बाद वो कौमी असम्बली को भेजा और वहाँ पर रिजेक्ट करवा दिया। तो सवाल ये उठाएंगे कि क्या आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं? मनी बिल और सप्लीमेंट्री बिल की मंजूरी के लिए हर वक्त हुकूमत की और वज़ीर-ए-आज़म की अक्सरियत असम्बली के अंदर होना ज़रूरी है और अगर हुकूमत का वफाकी कैबिनेट का पास करदा मनी बिल, सप्लीमेंट्री बिल अगर कौमी असम्बली के अंदर रिजेक्ट हो जाए तो इसका यह मतलब है कि कौमी असम्बली में हुकूमत के पास अक्सरियत मौजूद नहीं और यह हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। क्या आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं? इस हवाले से अहम तरीन रिमार्क्स जस्टिस मुनीब अख्तर के आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आसिफ जरदारी ने बिल आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह कहते हुए कि एक दिन इलेक्शन करवाने के हवाले से हम अपने इत्तेहादियों से पहले ही मुज़ाकरात कर रहे हैं, आप हमें थोड़ा सा वक्त दें। साद रफ़ीक भी मुज़ाकरात के हामी निकले और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल 11 बजे तमाम तर सियासी जमातों को उनके नुमाइंदों को पेश होने का हुक्म उन्होंने जारी कर दिया, नोटिस जारी कर दिए गए
اور سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کا عمل پہلے ہی سے جاری ہے، اور بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ سارا معاملہ چیف بے مقابلہ چیف ہے، یعنی ایک طرف چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسری طرف آرمی چیف۔ آرمی چیف اس وقت جب آتے ہیں پارلیمنٹ کے اجلاس کے اندر تو حکومت یہ تاثر دیتی ہے کہ الیکشن ڈیلے کروانے کے معاملے پر آرمی چیف ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، تو لوگ ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہرحال عمران خان یہ جنگ جیت چکے ہیں، اور میں نے کچھ ٹویٹ بھی کیے، اس کے بعد پھر آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتاتے ہیں۔ اور ٹویٹ جناب میں نے یہ کیا آپ کے سامنے دہرانا بڑا ضروری کہ وہ لوگ کہ عمران خان نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور عوام کی بھرپور مدد کے ساتھ سہولت کاروں کو، ہینڈلرز کو اور مافیا کو گھٹنوں کے بل لا کر بند گلی میں پہنچا دیا ہے، اور جو لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی وہ گاف پر ہاتھ رکھ کر زخم کی گہرائی کا اندازہ کر رہے ہیں، اور غلط نہیں سمجھنا آپ نے، گاف سے مراد گھٹنے ہیں، جس کا میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر بھی کیا۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا یہ آئینی اور قانونی موقف کے مذاکرات سپریم کورٹ کے آرڈر اور آئین کے فریم ورک کے اندر ہونے ہیں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی اس بات کا ذکر کہ مذاکرات تو ہوں گے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ پہلے ہی آ چکا ہے، اور یہی پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی عوام کی جیت ہے۔ پھر ایک اور بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ کے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل دستخط کیے بغیر حکومت کو واپس بھجوا دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے کہ معاملہ زیر سماعت ہے، دستخط غیر آئینی ہوں گے۔ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہمیں تھوڑا وقت دے دیں، آصف زرداری کی یہ گفتگو بار بار ٹی وی چینلز بریکنگ کے طور پر چلا رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، ہمیں تھوڑا سا وقت دیا جائے۔ اور سپریم کورٹ نے انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانے کے لیے الیکشن کمیشن اور وزارت دفاع کی رپورٹس بھی مسترد کر دیں، اور کہا کہ کوئی اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہے۔ جب پاکستان میں 1992 سے دہشت گردی جاری ہے، 88، 90، 93، 97، 2002، 2008، 2013، 2018 میں الیکشن ہو سکتے ہیں، تو اب ایسا کیوں کر ممکن نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے واضح کیا کہ مذاکرات کا موقع دینے کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ 14 مئی کو الیکشن کروانے کا جو حکم ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ اعصاب کا کھیل تھا، اور کپتان نے اعصاب کے کھیل کے اندر مافیا، ہینڈلرز اور سہولت کاروں کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ معاملات انشاءاللہ تعالی انتخابات کی طرف جائیں گے، ضرور جائیں گے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اب تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے گزشتہ 4-5 روز سے جو لوگ ہماری ویڈیوز غور سے دیکھ رہے ہیں یا ٹویٹر اکاؤنٹ پر ہمیں فالو کر رہے ہیں، میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ جی ایچ کیو کا مشورہ کیا تھا، پھر ججز کے بعد جرنیلوں کی انٹری کیسے ہوئی، ججز کے بعد جرنیل کیسے میدان کے اندر آئے، اور مارشل لا کی دھمکیاں تک آئیں، اور یہ دھمکیاں بالواسطہ دی گئیں۔ جسٹس بندیال ڈٹ گئے، شہباز شریف نے منتیں بھی کیں کہ جنرل صاحب ہمیں چیف جسٹس سے بتائیں، پھر کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، کپتان سے مذاکرات کی باتیں ہوئیں، جی ایچ کیو کا پھر پیغام آیا، عمران خان نے اپنی شرط رکھی، پھر جی ایچ کیو نے شرط رکھی، جولائی کے اندر انتخابات کی، اور مینڈیٹ سے یہ ظاہر کرنے کا کوشش کیا کہ ان کی شرائط منظور کرنے چاہیے۔ پھر عمران خان کے پاس ٹرمپ کارڈ تھا، بندیال نے ایک بار پھر چھکا لگایا، پھر 2 چیفز کے فارمولے کی باتیں ہوئیں، اور پھر یہ بات بھی ہم نے آپ کو ٹائملی بتائی کہ کیسے جو ہے وہ جج صاحبان سے جرنیل کچھ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر جب بندیال صاحب جو ہے وہ اپنی بات کے اوپر ڈٹ گئے، پھر عمران خان نے بازی اس وقت پلٹی جب جی ایچ کیو کی گارنٹی مانگی گئی، پی ڈی ایم کو پیغام دیا گیا، اور پھر عمران خان نے ایک بار پھر کوئی بھی شرط ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر یہ بھی کہا گیا جو ہے وہ جرنیلوں کی جانب سے کہ انتخابات جب بھی ہوئے، عمران خان جب بھی آئے عمران خان کو سلیوٹ کریں گے۔ اور پھر 3 جرنیلوں کی ہنگامی ملاقات کی جب باتیں ہوئیں، ہم نے کہا کہ 14 اور 18 اپریل کو آئین تو فارغ ہو چکا تھا، کیسے پی ڈی ایم اب کپتان کے جال میں پھنس گئی ہے۔ سپریم کورٹ جی ایچ کیو فارمولے کی باتیں بھی ہوئیں، لیکن اسی دوران عمران خان نے یہ کہتے ہوئے گیم بھی بدل دی جناب کہ پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے تو بالکل پیچھے نہیں ہٹ سکتے، وہ تو فیصلہ آ چکا سپریم کورٹ کا، اور مذاکرات فریم ورک کے اندر ہوں گے۔ پھر جی ایچ کیو کی شرط کی بات ہوئی، وہی کہ جناب رجیم چینج آپریشن کی بات نہیں ہوگی، عمران خان نے انکار کر دیا۔ پھر ایک بالواسطہ رابطہ آرمی چیف کا اپنے جرنیلوں کے ذریعے، جنہوں نے ملاقات بھی کی تھی چیف جسٹس سے، اور پھر ہم نے آج صبح
آپ کو یہ بتایا تھا کہ چیف جسٹس بندیال نے اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے اور پی ڈی ایم میں کیوں مذاکرات پہ لڑائی ہے، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے وہ فیصلہ بھی الحمدللہ آپ کے سامنے آ گیا جس کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اب لے کر چلتے ہیں جناب آپ کو آج کی تازہ ترین اپڈیٹس کی طرف کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ملک میں الیکشن ایک ساتھ کرانے کی درخواستیں جو آئی تھیں دو سیاسی جماعتیں اگر ایک موقع پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ عدالت تو آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہے تو گنجائش نکالنے سے کیا مراد ہے، تو ان کی چھوٹی کھوپڑی کے اندر ہم نے یہ بتانا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق تو عدالت اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ اگر آئین اور قانون کی بات مانتے ہیں تو آئیں پھر الیکشن کروائیں 14 مئی کو، اگر ایک دن کروانا چاہتے ہیں تو اسمبلیاں باقی بھی توڑیں اور ان کا شیڈول بھی ساتھ ہی جاری کروائیں اور 14 مئی کو آئیں۔ اب اگر بات کی ہے عدالت نے گنجائش کی تو وہ بات تو پہلے بھی کر چکی، یاد کیجئے مارچ میں بھی انہوں نے آپ کو موقع دیا تھا کہ سیاسی معاملات کو خود حل کریں، لیکن دو حل ہیں، ایک عدالتی حل ہے ایک سیاسی حل ہے۔ عدالتی حل اگر ہوگا تو الیکشن اسی تاریخ کو ہوں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، اور اگر سیاسی حل ہوگا تو پھر بھی انتخابات اکتوبر میں نہیں ہوں گے بلکہ اکتوبر سے پہلے ہوں گے جس طرف معاملات جا رہے ہیں۔ تو ہر دو صورتوں میں عمران خان نے مافیا اور ہینڈلرز کو شکست دی ہے، اور یہی عمران خان کا کارڈ تھا اسمبلیاں توڑنے کے لیے، جو اسمبلیاں توڑتے وقت جو عمران خان نے کھیلا۔ اور اگر سیاسی جماعتیں انتخابات کی تاریخ بدلنا چاہتی ہیں تو عدالت ان کے ساتھ ہے، تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، لیکن اس کے لیے انہیں ایک موقع پر آنا پڑے گا۔ اگر آپ 14 مئی کے معاملے کے آگے لے جانا چاہتے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ سپریم کورٹ کا حکم ماننے سے انکار کریں۔ آپ کو میں یہ بات کہہ چکا گزشتہ 2-3-4 ویلاگز کے اندر کہ اس کا بھی ایک آئینی فریم ورک ہے، آنا پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی کے اندر 2/3 اکثریت سے وہاں قوانین بنانے ہوں گے، پاس کرنا ہوں گے، پھر الیکشن آگے جائیں گے۔ اور پھر فنڈز کی فراہمی سے متعلق دوبارہ جواب طلب کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر انتخابات کے لیے فنڈ فراہم نہ کیے تو سنگین نتائج آ سکتے ہیں۔ وزارت دفاع کی بھی درخواست تھی، ایک اور بھی درخواست تھی، اور جب 3 رکنی بینچ وہی جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الحسن اور سربراہی جسٹس عمرتا بندیال کے پاس، اور پھر وزارت دفاع اور 2 شہریوں کی جانب سے رجوع کیا گیا تھا۔ دوران سماعت جسٹس منیب اختر نے کہا کہ پارلیمنٹ کے وزیر اعظم پر عدم اعتماد کے بھی نتائج ہوتے ہیں جناب۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر یہ انتخابات کے لیے فنڈز فراہم نہ کیے گئے تو شدید سنگین نتائج آ سکتے ہیں۔ مولا ہمیں ہمت دے کہ صحیح فیصلے کریں اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے، اور جب ہم چلے جائیں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے، حکومت نے اپنا ایگزیکٹو کام پارلیمان کو دیا ہے یا نہیں؟ جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کیا کبھی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری لینے میں حکومت کو پہلے کبھی ماضی میں شکست ہوئی؟ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ 2013 میں کٹوتی کی تحریکیں منظور ہو چکی ہیں، موجودہ کیس میں گرانٹ جاری کرنے سے پہلے منظوری لینے کے لیے وقت تھا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ وزارت خزانہ کی ٹیم نے بار بار بتایا کہ سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری بعد میں لی جاتی ہے۔ وزارت خزانہ نے آئین کے آرٹیکل 84 کا حوالہ دیا تھا۔ آپ کا کیس یہ ہے کہ حکومت ذمہ داریوں کی ادائیگی میں سنجیدہ ہے لیکن پارلیمنٹ نے منع کر دیا، یہی کہہ رہے ہیں آپ، اسی نقطے پر بسایا انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو انتخابات کے فنڈز کی فراہمی کے لیے پارلیمنٹ کی اکثریت کو اعتماد میں لینا تھا، وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ چیف جسٹس عمرتا بندیال کا کہنا تھا کہ امید کرتے ہیں حکومت آئینی عمل کے لیے فنڈز کی فراہمی پر مثبت جواب دے گی۔ سیکیورٹی صورتحال سے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کیوں لگتا ہے کہ ماضی سے اب صورتحال بہت خراب ہے۔ ماضی میں دہشت گردی کے دوران بھی الیکشن ہوئے، محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے سال بھی انتخابات ہوئے، اور جسٹس منیب اختر نے پھر وہی کہا کہ وزیر اعظم کے پاس اسمبلی میں اکثریت ہونا لازمی ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب سمجھنے کی کوشش کریں، معاملہ بہت سنجیدہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو پھر معاملات کسی اور طرف جا سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ انتظامی اور امور قومی اسمبلی کامہ کمیٹی کو بھجوانے کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ انتخابات اخراجات کے جو ہیں وہ انتخابی اخراجات ضروری نوعیت کے ہیں، غیر اہم نہیں۔ حکومت کا گرانٹ مسرد ہونے کا خدشہ اسمبلی کے وجود ہی کے خلاف ہے۔ کون گارنٹی دے گا کہ 8 اکتوبر کو حالات پرامن ہوں گے؟ وزارت دفاع کا جواب تسلی بخش نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے اکتوبر تک الیکشن نہیں ہو سکتے، انہوں نے ایک ساتھ الیکشن کرانے کا کہا ہے، اس پر بھی کئی سوالات جنم لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی بنیادی آبزرویشن عدم فراہمی ہے سیکیورٹی کی۔ دہشت گردی ملک میں 1992 سے جاری ہے، 87، 92، 2002، 97، 2008، 2013، 18 میں الیکشن ہوئے۔ اب ایسا کیا منفرد خطرہ ہے کہ الیکشن نہیں ہو سکتے؟ اور جناب انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزارت دفاع نے یہ اندازہ لگایا کہ حکومت محض اندازوں پر نہیں چل سکتی۔ جسٹس اعجاز الحسن نے بھی کہا کہ برطانیہ میں جنگ کی صورتحال میں بھی ایک دن انتخابات میں تاخیر نہیں ہوئی تھی، کیا آئین کہیں پر یہ مینڈیٹ دیتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد اگلے سال انتخابات کرائے جائیں؟ نہیں، عدالت کو کہاں اختیار ہے الیکشن اگلے سال کروانے کا؟ کہے جسٹس منیب اختر نے کہا کہ گزشتہ 1 سال
پہلے حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، یہ اہم ترین پوائنٹ تھا۔ عدالت نوٹس نہ لیتی تو قومی اسمبلی تحلیل ہو چکی تھی۔ عمران خان کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، صوبائی اسمبلیوں کے ہوتے قومی اسمبلیوں کے انتخابات بھی تو ہونے ہی تھے، آئین میں اسمبلی تحلیل ہونے پر الیکشن کا ایک وقت مقرر ہے۔ اور پھر آگے چیف جسٹس نے تمام تر بیک گراؤنڈ بھی بتایا کہ کیسے 27 مارچ کو سماعت ہوئی، آپ نے ڈیلے کرنے کی کوشش کی، بینچ چھوٹا بڑا ساری چیزیں۔ اس دوران ڈی جی ملٹری آپریشن نے آ کر ہمیں بریفنگ بھی دی اور ان کی بریفنگ اچھی تھی، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ براہ راست وہ اوپن کورٹ کے ذریعے آتے اور وہاں پر ہمیں بریفنگ دیتے جناب۔ اور پھر جسٹس منیب اختر کا یہ کہنا کہ آرٹیکل 245 کے تحت فوج سول حکومت کی مدد کو آتی ہے، اور واضح انہوں نے کر دیا کہ جناب ان کو مدد کرنا ہوگی۔ پھر وزارت دفاع کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی سپریم کورٹ نے، جو میں پہلے بھی بتا چکا۔ پھر اٹارنی جنرل نے سیاسی جماعتوں کی طرف سے مذاکرات تک مہلت مانگی، تو پھر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر آپ تاریخ مل جل کر بدلنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں پاکستان کو مشکل ترین حالات سے بچانے کے لیے، لیکن 8 اکتوبر پر ضد نہیں کی جا سکتی، یک طرفہ طور پر کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو اپنا دل بڑا کرنا ہوگا۔ 90 دن کی میعاد 14 اپریل کو گزر چکی ہے، پہلے ہی آپ معاملات کو کافی حد تک ڈیلے کر چکے ہیں۔ اور پھر سماعت آج صبح 11 بجے تک ملتوی ہوئی، اور جناب پھر قاضی فائز عیسیٰ کا بیان چلانا شروع کر دیا جنگ جیو گروپ نے کہ 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کی بڑی وجہ غلط عدالتی فیصلہ تھا۔ وہ بالکل یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ شاید وہاں پر بھی ایسے جج موجود تھے جس قسم کا رویہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں۔ پھر زرداری صاحب کا چیف جسٹس کے سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے لیے مذاکرات کے مشورے کا انہوں نے خیر مقدم کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو پہلے ہی مذاکرات شروع کر چکے ہیں۔ صدر زرداری صاحب کا صدر آہستہ آہستہ پینترا بدل رہے ہیں، اور اب انہوں نے کہا جناب ہم تو مذاکرات پہلے ہی شروع کر چکے ہیں، پہلے اتحادیوں سے بات کریں گے، پھر پی ٹی آئی سے بات کریں گے۔ اور پھر یہ اطلاعات آئیں کہ بلاور صاحب مولانا فضل الرحمان کو منانے ان کے گھر پہنچ کے، ہم اس پلیٹ فارم پر آپ کو بتا چکے کہ مولانا صاحب کو کیا اعتراضات ہیں اور کیوں پریشان ہیں وہ۔ اور پھر صدر کے متعلق خبر آ گئی کہ انہوں نے پریکٹس پروسیجر بل واپس بھجوا دیا، یہ بھی بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ اور پھر اے این پی نے جماعت اسلامی کا خیر مقدم کیا کہ مذاکرات کے حوالے سے وہ جو اے پی سی کروانا چاہ رہی ہے۔ اور پھر جناب تازہ ترین جو اس وقت اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ حکومت چاروں شانے چت ہو چکی، گھٹنوں کے بل بیٹھ چکی، اور عمران خان کو تسلیم کیا جا چکا۔ اس سیاسی جماعتوں کی جانب سے سیاست میں عمران خان کو بھی اپنا باپ ان کی جانب سے تسلیم کیا جا چکا، اور کہا جا رہا ہے اپنی میٹنگز کے اندر جو ہے کہ جناب عمران خان نے تو واقعی ثابت کر دیا کہ وہ تو ہم سے بھی بڑا سیاستدان نکلا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے کچھ مزید دلچسپ حقائق سامنے لے کر آئیں گے۔ اللہ نے کے بعد